अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। इस वक्त सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान एक ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जो शायद इस जंग के ख़त्म होने के बाद भी इन ममालिक की सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। जिन अमरीकी बेसिस को ये ममालिक अपनी हिफाजत की ज़मानत समझते थे, वही अमरीकी बेसिस अब इन्हीं ममालिक पर हमलों और ख़तरे का बाइस बन गई हैं। इन ममालिक ने अमेरिका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की। सऊदी अरब ने 371 अरब डॉलर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 282 अरब डॉलर्स, कुवैत ने 456 अरब डॉलर्स अमरीकी मुआशी निज़ाम में लगाए, यानी 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा। फिर सदर ट्रंप दोबारा सदर बने और उन्होंने इन खलीजी ममालिक का दौरा किया, तो सदर ट्रंप को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने अमरीका में मज़ीद 1000 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1400 अरब डॉलर्स की मजीद सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। कतर ने मजीद 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1200 अरब डॉलर्स की अमेरिका में सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। यानी सिर्फ एक दौरे में सदर ट्रंप को खुश करने के लिए 3600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का वादा किया गया। कतर ने तो सदर ट्रंप को 40 करोड़ डॉलर्स का बोइंग 747 ज़ाती इस्तेमाल के लिए गिफ्ट कर दिया, ताकि सदर ट्रंप खुश हो जाएं और हमारे हो जाएं। इसके अलावा सदर ट्रंप का एक स्कैंडल भी सामने आया कि जिसके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली के एक मेंबर ने ट्रंप की फैमिली की क्रिप्टो कंपनी में 500 मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की थी। यानी पूरी कोशिश की गई ट्रंप को अपना बनाने की, मगर ट्रंप अपने अलावा अगर किसी के निकले तो वो इसराइल है। और जाहिर है कि ये 3600 अरब डॉलर्स ये ममालिक कमाते तो ही लगाते, और कमाते कैसे? तेल और गैस बेचकर, जो अब ये ममालिक नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप अपने दावों और धमकियों के बावजूद ईरान से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहे हैं। कतर ने पिछले 2 हफ्तों से LNG का एक कार्गो नहीं बेचा है, और अब कतर की सबसे बड़ी गैस फील्ड को ईरान के जवाबी हमलों में इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि अगले 5 साल तक उसकी 17% कैपेसिटी बहाल ही नहीं हो पाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की तेल की प्रोडक्शन आधी से भी कम रह गई है। सऊदी अरब रेड सी से बरामद करने की कोशिश कर रहा है, मगर इतनी मिकदार में सप्लाई नहीं कर सकता जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से करता था। इराक, कुवैत, बहरीन सबकी सप्लाई बंद होकर रह गई है। इसके अलावा ये ममालिक टूरिज्म से कमाते हैं। तकरीबन 370 अरब डॉलर्स की टूरिज्म इंडस्ट्री बताई जाती है इन ममालिक की। मगर पहले लोगों की इन ममालिक में जाने के लिए लाइन लगी होती थी, अब निकलने के लिए लाइन लगी है। एमिरेट्स, इत्तिहाद और कतर एयरवेज के ज़्यादातर तैयारे ग्राउंड हो गए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। यानी यहाँ से भी ये ममालिक नहीं कमा पा रहे हैं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। फिर फाइनेंशियल हब समझा जाता है दुबई, मगर बैरूनी बैंक्स ने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी हैं। सोने की तिजारत का मरकज़ समझा जाता है दुबई, मगर फ़्लाइट्स बंद होने से वो तिजारत भी मुतासिर हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक ये अरब ममालिक तेल और गैस की मद में 15 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान कर चुके हैं। रोज़ाना 60 करोड़ डॉलर्स का नुकसान टूरिज्म की वजह से हो रहा है। जंग शुरू होने के बाद से सिर्फ दुबई में 2 लाख से ज़ायद होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। एमिरेट्स, कतर एयरवेज, इत्तिहाद, गल्फ और ओमान एयर जैसी एयरलाइन से रोज़ाना 5 लाख मुसाफिर सफ़र करते थे, और जंग के बाद ये तादाद ना होने के बराबर रह गई है। इस जंग से पहले वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल ने तखमीना लगाया था कि बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट मशरिक़ वस्ता में इस साल 207 अरब डॉलर्स खर्च करेंगे, मगर अब ये भी नामुमकिन नज़र आता है। सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में टूरिज्म सेक्टर GDP का 13% है। 9,25,000 अफराद नौकरी करते हैं। यानी नुकसान इन अरब ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान जैसे ममालिक का भी होगा, क्योंकि लोग बेरोज़गार होंगे और तरसीलात ज़र में कमी का खदशा होगा, क्योंकि सिर्फ 9.25 लाख लोग तो टूरिज्म से वाबस्ता थे। अभी तक सबसे ज़्यादा 5 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान सऊदी अरब का हुआ है, क्योंकि वो तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि तकरीबन 11 अरब डॉलर्स का तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में फंसा हुआ है, क्योंकि वो बंद है। और गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अगर ये जंग अप्रैल तक चली और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ 2 माह तक बंद रही, तो कतर और कुवैत की मईशत इस साल 14% सुकड़ जाएगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मुतबादिल रास्ता मौजूद है, मगर पाइपलाइन के ज़रिए उन टर्मिनल से इतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी जितनी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से होती है। इसलिए सऊदी अरब की मईशत 3% और मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत 5% से सुकड़ जाएगी, और फ़ायदा होगा रूस का, जो रोज़ाना 15 करोड़ डॉलर्स इजाफी कमा रहा है। और अब इंडिया और यूरोपीय ममालिक के बाद जनूबी कोरिया भी रूसी तेल खरीदने जा रहा है। इसके अलावा फ़ायदा होगा अमेरिका की तेल कंपनियों का। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के नतीजे में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से अमेरिका की ऑयल कंपनीज इस साल 63 अरब डॉलर्स इजाफी कमाएंगी।
यानी ये अरब ममालिक पहले अपना तेल और गैस बेचकर डॉलर्स कमाते थे, फिर वो डॉलर्स अमरीकी निज़ाम में लगाते थे, अमरीका के खसारे कम करने में किरदार अदा करते थे, अपने पेट्रो डॉलर्स से अमरीकी हथियार खरीदते थे, अपने ममालिक में अमरीका को बेसिस बनाने की इजाज़त देते थे। किस लिए? अपनी हिफाजत के लिए। मगर अमरीका को किसकी फ़िक्र है? इन अरब ममालिक की नहीं, सिर्फ इसराइल की। जो बात पहले भी सब पर जाहिर थी, वो अमरीका ने इस ईरान जंग में सब पर साबित भी कर दी है कि सदर ट्रंप सुनते सबकी हैं मगर मानते सिर्फ नेतन्याहू की हैं। और क्या ये इसलिए होता है कि इसराइल भी अमरीका को इन अरब ममालिक की तरह अरबों डॉलर सरमायाकारी की सूरत में देता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इसराइल अमरीका को नहीं, बल्कि अमरीका इसराइल को पैसे देता है। 1946 से लेकर अब तक अमरीका इसराइल को 310 अरब डॉलर्स की मिलिट्री और इकोनॉमिक इमदाद दे चुका है। अमरीका हर साल इसराइल को 3.8 अरब डॉलर्स की मिलिट्री इमदाद देता है। सिर्फ अक्टूबर 2005 से लेकर अब तक अमरीका इसराइल की गजा जंग और पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों पर 22 अरब डॉलर्स खर्च कर चुका है। सदर ट्रंप को 40 करोड़ डॉलर्स का जहाज गिफ्ट किया कतर ने, 1200 अरब डॉलर्स की अमरीका में इन्वेस्टमेंट का वादा किया कतर ने, और फिर इसराइल ने पिछले साल कतर के शहर दोहा में मिसाइल हमला करके हमास के 5 लीडर्स को कत्ल कर दिया, जिसमें कतरी सिक्योरिटी ऑफिशियल भी मारा गया। मगर अमरीका ने इसराइल को नहीं रोका। बाद में पता चला कि इसराइल ने इस हमले से 1 घंटा पहले अमरीका को बता दिया था। और कतर उस वक्त कर क्या रहा था? हमास, इसराइल और अमरीका की जंगबंदी के मुज़ाकरात अपने मुल्क में करवा रहा था, मगर इसराइल ने अमन के लिए मुज़ाकरात की इस कोशिश पर हमला कर दिया और अमरीका ने उसे नहीं रोका। जब गुज़िश्ता बरस जून में अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने जवाब में कतर में अमरीका की अल उदेद एयरबेस पर हमला कर दिया। तब भी अमरीका कतर का दिफा नहीं कर सका। फिर पिछले साल 29 सितंबर को अमरीका ने कतर के साथ डिफेंस मुआहदे का ऐलान करते हुए कतर की सिक्योरिटी की ज़मानत देने का ऐलान कर दिया। मगर अब ईरान बार बार कतर पर हमले कर रहा है और अमरीका कुछ नहीं कर रहा है। और कतर पर बुध की रात का हमला तो इसराइल की वजह से हुआ, क्योंकि इसराइल ने अमरीका के मना करने के बावजूद ईरान की गैस फील्ड पर हमला कर दिया। इस हवाले से ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि ईरान के साथ तनाज़े का धचका गल्फ ममालिक को बदल कर रख देगा। मिसाइल हमलों के बाद हर चीज़ पर दोबारा गौर करेंगी, चाहे वो दिफा हो, इलाकाई इत्तेहाद हो, बैरून मुल्क सरमायाकारी हो या आलमी मार्केट्स में उनका किरदार हो। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक फूट पड़ने वाली जंगें कौमों की तारीख बदल सकती हैं। 1990 से पहले कुवैत अपने हमसाया ममालिक से मुख्तलिफ था, यानी एक खुला मुआशरा, निस्बतन शराकती सियासी निज़ाम और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर इराकी टैंक वहाँ दाखिल हो गए और पहली खलीजी जंग शुरू हो गई। इस हमले से सिर्फ इमारतें ही नहीं गिरी, बल्कि एक गहरा नफसियाती धचका लगा। इस धचके ने तरक्की की कई दहाइयों को पीछे धकेल दिया और अब इस जंग में ईरानी मिसाइल गल्फ के आसमानों से गुजर रहे हैं और तारीख दोबारा उसी बेरहम सबक को दोहराने की वार्निंग दे रही है। अमरीका और इसराइल के फ़िज़ाई हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई ने उसके अरब हमसायों को हैरान कर दिया है। उनके बदतरीन खदशात हकीकत बनते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और कुवैत को सख्त निशाना बनाया है, हत्ता के ओमान को भी, जो तेहरान का काबिल एतमाद राब्ताकार और तवील अरसे से सालिसी करने वाला मुल्क समझा जाता था। खलीजी रियासतों ने ज़्यादातर ईरानी मिसाइलों को रोक तो लिया, लेकिन इसके बावजूद ईरानी हमलों ने एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और तवानाई के निज़ाम को मफलूज करके रख दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में लोग जानों से गए। इस हमले ने न सिर्फ शहरियों बल्कि बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद गैर मुल्की बाशिंदों को भी खौफजदा कर दिया। यह धचका मिसाइल हमलों के ख़त्म होने के बाद भी बाकी रहेगा और खलीजी खित्ता इससे कैसे बाहर निकलता है, इसकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए होगी। इस जंग ने 2 तल्ख हकीकतें वाज़ेह कर दी हैं। पहली ये कि मशरिक़ वस्ता अब भी तेल और गैस की सप्लाई के लिए दुनिया की एक बड़ी ज़रूरत है। दूसरी ये कि खलीजी रियासतें जिन्होंने ख़ुद को एक गैर मुस्तहकम खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली की अलामत के तौर पर पेश किया था, वो भी इलाकाई अदम इस्तेहकाम से महफूज नहीं है। ये धचका खलीजी ममालिक की जानिब से दौलत के इस्तेमाल का तरीक़ा भी बदल सकता है। ये मामला इन अमीर अरब ममालिक की जानिब से सिर्फ अंग्रेज़ी फ़ुटबॉल क्लब्स, मिस्री रियल इस्टेट या सिलिकॉन वैली की कंपनीज़ में सरमायाकारी तक महदूद नहीं है। खलीजी सरमायाकारी तवील अरसे से अमरीका के कर्ज़ की लागत को कम रखने में किरदार अदा करती रही है, यानी अमरीकी बॉन्ड्स में सरमायाकारी करके अमरीका के खसारे पूरे करती रही है। अगर हिकमत अमली बदल गई तो इसके असरात दुनिया की सबसे बड़ी मनी मार्केट तक पहुँच सकते हैं। इस तनाज़े के बाद कोई भी खलीजी रहनुमा पहले जैसा नहीं रहेगा। उनके सामने कई सवालात होंगे, मसलन
سرحدوں اور شہروں کا دفاع کیسے کیا جائے، واشنگٹن پر کتنا اعتماد کیا جائے، عالمی معیشت اور مارکیٹس کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جائیں اور آپس میں تعاون کس حد تک کیا جائے۔ جتنی دیر یہ جنگ جاری رہے گی تبدیلی اتنی ہی گہری ہوتی جائے گی۔ خلیجی ممالک پہلے ہی ان ممالک میں شمار ہوتے ہیں جو کسی جنگ میں شامل نہ ہونے کے باوجود اپنے دفاع پر سب سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، اور 2026 کی یہ ایران جنگ اس رجحان کو مزید تیز کر دے گی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دفاعی سسٹمز مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ جنگ کے پہلے 4 دنوں میں متحدہ عرب امارات پر داغے گئے 196 ایرانی میزائلوں اور 1000 ڈرونز میں سے صرف چند ہی اپنے ہدف تک پہنچ سکے۔ جب جنگ ختم ہوگی تو یہ خلیجی ممالک اپنے ختم ہونے والے دفاعی ذخائر کو دوبارہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مزید بڑھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کون سا نظام مؤثر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں اب پہلے سے زیادہ خطرناک دنیا میں رہ رہی ہیں۔ ایران نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ عرب ہمسایوں کو نشانہ بنا کر واشنگٹن پر دباؤ ڈالنا اور عالمی مارکیٹس کو غیر مستحکم کرنا، اور یہ خطرہ جنگ بندی کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک کمزور مگر ناراض ایران جس نے پریشانی تو اٹھائی ہو مگر شکست نہ کھائی ہو، پہلے سے زیادہ خطرناک اور غیر محتاط ہو سکتا ہے۔ اور صرف ایران ان خلیجی ریاستوں کے لیے تشویش کی واحد وجہ نہیں ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر حملے کرنے پر زیادہ مائل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ستمبر میں دوحہ میں موجود حماس کی قیادت پر اسرائیلی حملے میں ایک قطری فوجی مارا گیا تھا۔ واشنگٹن کی غیر مشروط سیاسی اور عسکری حمایت کے ساتھ خلیجی ممالک کی نظر میں اسرائیل خطے میں ایک طاقتور مگر غیر متوقع قوت بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی پراکسی کہلانے والے وہ مسلح گروہ بھی ہیں جنہوں نے پہلے ہی خلیجی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت دکھائی ہے، مثلا عراقی گروپس، یمن کے حوثی، اور اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ممکنہ نئے گروہ۔ یعنی خلیجی رہنماؤں کے لیے اس جنگ کے بعد کی دنیا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ امریکی سیکیورٹی کور اب بھی ان خلیجی ممالک کے دفاع کی بنیاد ہے۔ امریکہ اس خطے کا ایک پارٹنر ہے جس کے سوا ان ممالک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ کوئی دوسری طاقت امریکہ کے قریب بھی نہیں ہے۔ لیکن خلیجی ممالک کا امریکہ کے ساتھ یہ تعلق حالیہ برسوں میں کچھ بگڑ گیا ہے، خاص طور پر ڈیموکریٹ حکومتوں کے دوران، جنہوں نے انسانی حقوق، تیل کی پیداوار اور علاقائی اتحادوں کے حوالے سے خلیجی ممالک پر دباؤ ڈالا۔ خلیجی اشرافیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کو امید کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا۔ ایران کے خلاف ان کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی امید افزا لگ رہی تھی، یہاں تک کہ 2019 میں تہران اور اس کے علاقائی نیٹ ورک نے جوابی حملے شروع کر دیے، خلیج میں ٹینکروں کو نشانہ بنایا اور سعودی عرب کی تیل کی پیداوار کا آدھا حصہ ایک ہی رات میں بند ہو گیا۔ اس وقت واشنگٹن کہاں تھا؟ خلیجی نقطہ نظر کے مطابق امریکہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جب 2025 میں ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس آئے تو خلیجی رہنماؤں نے فوراً ان سے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی، ان کے پہلے غیر ملکی دورے کی میزبانی کی، معاہدوں اور سرمایہ کاری کی مد میں کھربوں ڈالرز کا وعدہ کیا، اور ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد تیل کی پیداوار بڑھانا شروع کر دی تاکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم رہیں اور ٹرمپ خوش رہیں۔ حالانکہ صدر بائیڈن کے دور میں یہ ممالک مہینوں سے اس کی مزاحمت کر رہے تھے۔ اس کے بدلے خلیجی ممالک صدر ٹرمپ سے آخر کیا چاہتے تھے؟ سلامتی اور خطے میں جنگ سے بچاؤ، لیکن انہیں دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ گزشتہ موسم گرما میں ٹرمپ کے خلیجی دورے کے صرف 1 مہینے کے بعد اسرائیل نے ایران کے ساتھ وہ جنگ شروع کر دی جسے خلیجی ممالک روکنا چاہتے تھے، اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ ٹرمپ کے دوحہ آنے کے 4 ماہ بعد ستمبر 2025 میں اسرائیلی حملے دوحہ تک پہنچ گئے۔ جب خلیج اور اسرائیل کے درمیان انتخاب کا وقت آیا تو امریکہ نے اسرائیل کو ترجیح دی۔ ٹرمپ کو خوش کرنے کی مہنگی کوشش خلیجی ریاستوں کو بہت کم فائدہ دے سکی۔ بلومبرگ نے لکھا ہے کہ ہر خلیجی ریاست موجودہ تنازع سے ایک جیسے نتائج اخذ نہیں کرے گی۔ متحدہ عرب امارات ممکنہ طور پر واشنگٹن اور اسرائیل دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر بنائے گا، کیونکہ خطے کے بارے میں ان کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ قطر امریکہ کے ساتھ اپنی شراکت برقرار رکھے گا، جبکہ خاموشی سے دونوں اتحادیوں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ سعودی عرب طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کو امریکہ سے فائدہ لینے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، اور بدلے میں جدید چپس، جوہری ٹیکنالوجی اور باضابطہ دفاعی معاہدہ چاہتا ہے۔ لیکن اب امن پہلے سے زیادہ دور دکھائی دیتا ہے، اور سعودی عرب کی اپنی مالی مشکلات نے اس کی سودے بازی کی قوت کو کم کر دیا تھا، اور امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات شاید اب اپنے سب سے پیچیدہ دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ خلیجی ریاستیں عالمی معیشت کو 3 چیزیں فراہم کرتی ہیں، یعنی توانائی، سرمایہ اور تجارتی راستے،
और इस जंग ने तीनों को बैक वक्त मुतासिर कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जिससे दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है, अमलन बंद हो चुकी है। दुनिया तवानाई के एक अहम जरिए से महरूम हो गई है और इन खलीजी ममालिक ने आमदनी का बड़ा जरिया खो दिया है। वो दौलत जो इन ममालिक के बड़े अज़ाइम का सहारा है, वो अब मुतासिर हो गई है। और नुकसान कितना बड़ा होगा, ये तो इस बात पर मुनहसिर होगा कि ये जंग कितने अरसे तक जारी रहेगी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कब तक बंद रहेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये जंग लाजमन नई सोच को जन्म देगी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश ने एक खतरनाक चोक पॉइंट रखने वाली गुजरगाह को जाहिर कर दिया है, जिसे यह खलीजी रियासतें अब नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और मुत्तहिदा अरब अमारात का फुजेरा लिंक इस बहरान के दौरान बहुत अहम साबित हुए हैं। अगरचे ये भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है, लेकिन दोनों रास्ते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बाईपास करते हैं। तवक्को है कि इनको मज़ीद वुसअत देने में संजीदा सरमायाकारी की जाएगी। मकसद ये होगा कि कभी एक ही समंदरी रास्ते के रहमो करम पर ना रहना पड़े, मगर बहरीन, कुवैत और कतर के पास तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उनका जोग्राफिया ही ऐसा है। कोई मुतबादिल पाइपलाइन भी हमसाया मुल्कों की ज़मीन से ही गुजरेगी, गालिबन सऊदी अरब से, जिसका मतलब है कि इलाकाई ताउन अब चॉइस नहीं बल्कि इन ममालिक की ज़रूरत बन जाएगा। ओमान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। उसकी साहिली पट्टी बराह रास्त बहराए अरब में खुलती है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बाहर है। इस तरह एक ऐसा रास्ता फराहम करती है जो अगरचे ईरान की पहुँच से मुकम्मल तौर पर बाहर तो नहीं है, मगर कम अज़ कम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से नहीं गुजरता। कतर ज़मीन के ज़रिए गैस नहीं भेजता, बल्कि उसे लिक्विड बनाकर समंदरी जहाज़ों के ज़रिए बरामद करता है। कतर की वाहिद ज़मीनी सरहद सऊदी अरब से मिलती है और दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात हमेशा अच्छे नहीं रहे। 2017 में सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कतर का बायकॉट कर दिया था। कई साल तक कशीदगी जारी रही और फिर 2021 में सुलह हो गई। दोहा के लिए अपनी वाहिद पाइपलाइन उसी हमसाए यानी सऊदी अरब के हवाले करना एक मुश्किल फैसला हो सकता है, मगर कतर का बायकॉट गल्फ ममालिक का वाहिद हालिया इख्तिलाफ नहीं था। 2026 में मिसाइलों के हमलों से कुछ ही पहले गल्फ की दो बड़ी मईशतों यानी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान भी कशीदगी बढ़ रही थी, जो बहुत से लोगों को 2017 के कतर बहरान की याद दिला रही थी। जंग ने आर्जी तौर पर इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को पस मंज़र में धकेल दिया है, मगर इसे ख़त्म नहीं किया है। खलीजी रियासतों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं, मसलन ज़बान, मजहब, साहिल और बाज़ औक़ात मुश्तरका बैरूनी ख़तरात भी, मगर बहुत से मामलात में इनके दरमियान इख्तलाफ भी हैं, जैसे इस्लाम का सियासी तसव्वुर, ईरान और इसराइल से ताल्लुकात, यमन, सूडान और लीबिया के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, यहाँ तक कि तेल की पॉलिसी भी इख्तलाफ का बाइस बनती है। मुश्तरका ख़तरात हमेशा मुश्तरका हिकमत अमली पैदा नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मुकाबला भी रखते हैं। तेल के बगैर चलने वाली मईशत की तरफ बढ़ने की दौड़ में खलीजी ममालिक तकरीबन एक ही जैसे महदूद शोबों पर तवज्जो दे रहे हैं, जैसा कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सयाहत। हर मुल्क एक ही जैसे जदीद एयरपोर्ट बना रहा है, एक ही तरह गैर मुल्की सरमायाकारों को अपने मुल्क में लाना चाहता है, बड़े डेटा सेंटर्स कायम करना चाहता है और तेल के बगैर बनने वाले मुस्तकबिल का एक जैसा तस्वुर पेश कर रहा है। और ये जंग इन इख्तलाफात को मज़ीद गहरा कर सकती है। कमज़ोर या तब्दील शुदा ईरान के साथ कैसे निपटा जाए, इसराइल से कितना फासला रखा जाए, अमरीका पर किस हद तक एतमाद किया जाए और तुर्की का किरदार क्या होगा, इन सवालात का खलीजी रियासतों के पास कोई मुश्तरका जवाब नहीं है। दिफाई साजो सामान के नए ज़खायर हासिल करने की दौड़ भी पड़ोसी ममालिक को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा कर देगी, क्योंकि सब एक ही जैसे सप्लायर से वही डिफेंस सिस्टम्स हासिल करना चाहेंगे। जंग के असरात इन ममालिक के गैर मुतवक्का गोशों तक भी पहुँच सकते हैं। आर्किटेक्चर को ही ले लें, इस खित्ते के शहर ऊंची शीशे वाली इमारतों के लिए मशहूर हैं, लेकिन मिसाइल हमलों के दौरान जारी होने वाली हिदायत ये थी कि लोग खिड़कियों से दूर रहें, यानी 40वीं मंजिल पर फर्श से छत तक शीशे की बनी हुई दीवार कोई महफूज पनागाह नहीं रही है। मुमकिन है कि 2026 के बाद खलीजी शहरों की तामीर का अंदाज ही बदल जाए। फिर एक सवाल है जिसे कोई पूछना ही नहीं चाहता, और वो ये है कि जब अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ गैर यकीनी साबित हो गया हो और इसराइल एटमी ताकत के साथ ज़्यादा जारहाना मूड में नज़र आ रहा हो और ज़ख्मी ईरान भी मुमकिन तौर पर अपने एटमी प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा हो, तो खलीजी ममालिक के अपने एटमी प्रोग्राम की मंतक को नज़रअंदाज करना शायद मुश्किल होता जाएगा। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि ईरान जो हासिल करेगा वो भी वही कुछ हासिल करना चाहता है। अगर ये सोच जंग से पहले मौजूद थी तो हालिया वाक़यात ने इसे मज़ीद मजबूत कर दिया है। एक मिसाल कुवैत की है जो ये साबित करती है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी इनसिक्योरिटी का एहसास किसी रियासत के साथ क्या करता है। इराक़ के हमले के बाद खौफ ने कुवैत की पॉलिसी ही बदल दी थी। दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई, सरमायाकारी कम हो गई और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता चला गया। नतीजा ये निकला
کہ تیل سے مالا مال اور خطے کے امیر ترین ممالک میں شامل ہونے کے باوجود شدید گرمی کا سامنا کرنے والا یہ ملک بجلی کی کمی جیسے مسائل سے دوچار ہو گیا۔ بلومبرگ نے مزید لکھا ہے کہ یہ جنگ اگر کل ہی ختم ہو جائے تب بھی غالب امکان ہے کہ خلیجی خطہ اب بدل چکا ہے۔ یہ تبدیلی کتنی گہری اور کتنی دیر پا ہوگی، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ جنگ کتنی دیر جاری رہتی ہے اور اس دوران کتنا نقصان ہوتا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور اہم معاملہ ہے، آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ امریکہ اور اسرائیل نے گزشتہ سال جون میں مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کر دیا، عسکری اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا، آرمی چیف پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور کئی جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ پھر رواں سال 28 فروری کو ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا، ساتھ ہی سپریم لیڈر کے سیاسی مشیر علی شمخانی، پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر محمد پاکپور، ایرانی افواج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی اور وزیر دفاع عزیز ناصر زادے کو شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی، انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب اور بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی بھی اسرائیلی حملوں میں اسی ہفتے شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل نے ان تمام اہم شخصیات کو نشانہ کیسے بنایا، اور کیا یہ محض سیکیورٹی فیلئر ہے یا پھر ایران کے اندر اسرائیلی جاسوس بہت اندر تک موجود ہیں؟ اس حوالے سے خود ایرانی حکام نے بھی بڑے پیمانے پر ایرانی شہریوں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان افراد نے اسرائیل کو اہم معلومات فراہم کیں۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں اور اس میں اہداف کو نشانہ بنانے کے حوالے سے امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور اس رپورٹ میں جہاں اسرائیل اور امریکہ کی رجیم کی تبدیلی کے لیے کوششوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ اہداف کی نشاندہی ایران کے اندر سے اسرائیلی ایجنٹس کی جانب سے کی گئی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایرانی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کے ٹاپ سیکیورٹی عہدیدار علی لاریجانی جمعے کو تہران میں یوم القدس کے احتجاج کے دوران کالا چشمہ اور کالا کوٹ پہن کر اعتماد کے ساتھ گھوم رہے تھے، اور وہ ایک ایسی جنگ کے دوران پہلی دفعہ منظر عام پر آئے تھے جس میں وہ خود بھی ایک اعلانیہ ہدف تھے۔ انہوں نے بعد میں ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ بہادر لوگ، بہادر عہدیدار، بہادر رہنما، اس کمبینیشن کو شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن 4 دن بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز نے تہران کے مضافات میں ایک خفیہ مقام پر علی لاریجانی اور کچھ دیگر عہدیداروں کی موجودگی کا پتہ لگایا اور میزائل حملے میں انہیں نشانہ بنا ڈالا۔ اسی رات اسرائیل کو ایران کے اندر سے یہ ٹپ یا معلومات ملی کہ بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کچھ دیگر افراد کے ساتھ تہران میں درختوں سے گھرے ہوئے علاقے میں خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی حالات تھے کہ جن کی اسرائیل کو امید تھی، کیونکہ اسرائیل 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے بسیج فورس کے ہیڈ کوارٹرز اور کمانڈ پوسٹ کو تباہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بسیج فورس کے اراکین کھلے میدان میں اکٹھے ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ معلومات کی تصدیق ہوتے ہی غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنا کر مار دیا گیا، اور پھر ایک دن بعد اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ ایرانی انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب کو بھی مار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کے ان اعلیٰ عہدیداروں کی اموات امریکہ اور اسرائیل کی اس مہم کے لیے اہم سنگ میل تھیں کہ ایران جنگ میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن میں خود ایرانی عوام اپنی حکومت کو گرا سکیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کے ہزاروں اراکین مارے جا چکے ہیں، جن میں اعلیٰ عہدیداروں سے لے کر عام کارکن تک شامل ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایرانیوں کا کہنا ہے کہ بد نظمی کا احساس اثر ڈالنا شروع ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز دباؤ میں ہیں، وہ مظاہرین کو سڑکوں سے دور رہنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، ساتھ ہی امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کی ہدایت دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے دیکھی گئی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت کے عہدیداروں کو ہدف بنانے کی یہ کوشش جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی شروع ہو گئی تھی اور اب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل ایرانی سیکیورٹی فورسز کا تعاقب ان کے ہیڈ کوارٹرز سے لے کر ان کے اکٹھے ہونے کے مقامات اور پھر پلوں کے نیچے پناہ گاہوں تک کر رہا ہے تاکہ ان کی سرگرمیوں کو متاثر کیا جا سکے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب تک ایران میں ہزاروں مختلف اہداف پر 10,000 بم گرائے جا چکے ہیں، جس سے ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی اور اسرائیلی ایجنٹس کی ایرانی معاشرے میں پینیٹریشن یعنی رسائی دونوں مل کر ایرانی حکومت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا خطرہ بن رہی ہیں، لیکن امریکی تھنک ٹینک واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو فرزین ندیمی کے مطابق دہائیوں کے فوجی تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایئر اسٹرائک سے کسی حکومت کو ہٹانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، اور اگر ایرانی رجیم بچ گیا تو وہ مزید مضبوط
اور زیادہ خطرناک ہو کر ابھر سکتا ہے، اور موجودہ ایرانی نظام کے لیے یہ ایک واضح فتح ہوگی جس کے متوقع اور غیر متوقع دونوں نتائج ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جنگ کا آغاز ایرانی حکومت کے اہم ترین مقام پر حملے سے کیا تھا، جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اپنے کمپاؤنڈ پر ہونے والے پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر تیزی سے ایران کے میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا اور ایئر ڈیفنس سسٹمز پر حملے کیے، مگر پھر ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی۔ امریکہ نے ایران کے فوجی اہداف اور انڈسٹری پاور پر توجہ دی، جبکہ اسرائیل نے اندرونی کنٹرول کے اسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جنگ کے دوسرے دن تک اسرائیلی جنگی طیارے آرگنائز طریقے سے ان ہیڈ کوارٹرز اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنا رہے تھے جو پاسداران انقلاب، بسیج فورس اور خصوصی پولیس فورسز کے زیر استعمال تھے۔ پھر بعد میں اہداف کو مزید وسیع کر دیا گیا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر ایرانی سیکورٹی فورسز کی عمارتیں تباہ ہو جائیں تو بھی ان کے پاس ایک متبادل منصوبہ موجود ہے جو کہ مقامی اسپورٹس کمپلیکسز کو استعمال میں لانا ہے، اور پھر اسرائیل نے ان مقامات کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جائزوں کے مطابق یہ حملے سب سے زیادہ جان لیوا تھے، جن میں سینکڑوں سیکورٹی اور فوجی اہلکار مار دیے گئے تھے۔ تاہم ایرانی حکام نے ان حملوں کو شہری اہداف پر حملہ قرار دیا، ان کی مذمت کی، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا نے حملوں کی تصاویر تو شائع کی مگر سیکورٹی فورسز کی موجودگی کا ذکر نہیں کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا کہ تہران کے مرکز میں ایرانی الیکٹرک کمپنی کے کمپاؤنڈ میں قائم وزارت انٹیلیجنس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق اس حملے میں کئی ملازمین اور انجینئرز مارے گئے اور کئی راہگیر بھی مارے گئے یا زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جائزوں کے مطابق ان حملوں نے نچلے درجے کے ایرانی رینک اینڈ فائل کے حوصلے کو متاثر کیا اور سیکورٹی فورسز کے کچھ اہلکار اپنی گاڑیوں، مساجد یا اسپورٹس فیسلٹیز میں سونے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایرانی کمانڈرز کو انفرادی طور پر فون کالز کرنا شروع کر دیں، انہیں اور ان کے گھر والوں کو نام لے کر دھمکیاں دی گئیں اور کسی بغاوت کی صورت میں خود کو دور رکھنے کا کہا۔ رپورٹ کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل نے موساد کے ایک ایجنٹ اور ایک ایرانی پولیس کمانڈر کے درمیان ایک ایسی ہی فون کال کا مواد بھی دیکھا ہے۔ اس کال کی ریکارڈنگ کے مطابق موساد کا ایجنٹ فارسی میں کہہ رہا ہے کہ کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، تم ہماری بلیک لسٹ میں ہو اور ہمارے پاس تمہاری تمام معلومات موجود ہیں۔ اس پر ایرانی پولیس کمانڈر جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر موساد ایجنٹ کہتا ہے کہ میں پہلے سے خبردار کرنے کے لیے فون کر رہا ہوں کہ تمہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا انجام بھی تمہارے لیڈر جیسا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اپنے ہدف کے حصول کے لیے پولیس کے ویئر ہاؤسز کو نشانہ بنایا، کمپیوٹرز، گاڑیاں اور پولیس کا دیگر سامان تباہ کر دیا۔ ایک اور ہدف موٹر سائیکل یونٹس تھے جو ایران میں مظاہروں کو دبانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی ایئر فورس نے تہران اور دیگر علاقوں کے اوپر ڈرونز کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنی توجہ کمانڈ سینٹر سے ہٹا کر بسیج فورس کی چیک پوسٹس اور سڑکوں کی رکاوٹوں پر مرکوز کر دی۔ اسرائیل کے ان ڈرونز نے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک ہی وقت میں 2 سے 4 اہلکاروں کو قتل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق کئی مواقع پر ایرانیوں کی فراہم کردہ ٹپ یا معلومات کی بنیاد پر اسرائیل نے یہ حملے کیے۔ خود ایرانیوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ چیک پوسٹ پر حملے ہو رہے ہیں۔ تاہم اسرائیل کے اس منصوبے کی کامیابی کا آزادانہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایران نے انٹرنیٹ بند کر رکھا ہے اور معلومات کو سختی سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اسرائیل کا اپنا اندازہ ہے کہ ایئر اسٹرائک سے ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں خلل پڑ رہا ہے اور سیکورٹی فورسز کے حوصلے کمزور پڑ رہے ہیں، مگر رپورٹ کے مطابق اس سب کے باوجود واضح ہے کہ ایرانی سیکورٹی فورسز اب بھی سڑکوں پر کنٹرول رکھتی ہیں اور اختلاف کو دبایا ہوا ہے۔ بہت سے ایرانیوں کا کہنا ہے کہ اس وقت بغاوت کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ایرانیوں کو یہ خوف بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ کے باوجود نہ صرف ایرانی حکومت کو ختم نہیں کر سکیں گے بلکہ مزید غصہ دلا کر چلے جائیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ میں ایران کے اندر اسرائیلی پینیٹریشن کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ساتھ ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی مغربی میڈیا میں اسی طرح کی رپورٹس شائع ہو رہی ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آیت اللہ خامنائی کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ CNN نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ CIA نے ایران پر حملوں سے پہلے مہینوں تک آیت اللہ خامنائی پر قریبی نظر رکھی ہوئی تھی۔ کئی مہینوں سے اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں خفیہ طور پر ایران کے آیت اللہ خامنائی پر نظر رکھے ہوئے تھیں تاکہ درست لمحے کا انتظار کیا جا سکے۔ اس معاملے سے واقف 5 افراد نے بتایا کہ ایجنسیاں خامنائی کے روزمرہ معمولات کی نگرانی کر رہی تھیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کن لوگوں سے ملتے ہیں، کیسے رابطہ کرتے ہیں اور حملے کی صورت میں کہاں پناہ لے سکتے ہیں۔ یہ ایجنسیاں ایران کے اعلیٰ سیاسی اور فوجی حکام پر بھی نظر رکھے ہوئے تھیں جو بہت کم ہی آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔ پھر گزشتہ چند دنوں میں ان امریکی اور اسرائیلی ایجنسیوں کو موقع مل گیا۔ خامنائی سمیت اعلیٰ ایرانی حکام نے 28 فروری کی صبح تہران کے ایک کمپاؤنڈ میں الگ الگ مقامات پر
ملاقات کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کمپاؤنڈ میں آیت اللہ خامنائی اور ایرانی صدر کا دفتر اور قومی سلامتی کے دفاتر قائم تھے۔ ایک اسرائیلی ذریعے کے مطابق حد سے زیادہ محتاط سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی دن کی روشنی میں کم خطرہ محسوس کرتے تھے اور انہوں نے اس موقع پر اپنی احتیاط بھی کم کر دی تھی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جسے بعض اسرائیلی اور امریکی حکام نے ضائع نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 باخبر افراد نے بتایا کہ رات کی تاریکی میں حملے کے منصوبے کو تبدیل کر کے دن کے وقت حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسرائیل کے وقت کے مطابق صبح تقریباً 6 بجے اسرائیلی جنگی طیاروں نے اس کمپاؤنڈ پر فائرنگ کی۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ مربوط حملوں کی ابتدائی کارروائی تھی۔ ذرائع کے مطابق ان طیاروں کے پاس انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود تھے۔ کمپاؤنڈ میں موجود مختلف رہنماؤں کے تینوں مقامات کو بیک وقت نشانہ بنایا گیا اور چند گھنٹوں بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ خامنائی شہید ہو چکے ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ایران کی اعلیٰ ترین قیادت، جن میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور وزیر دفاع بھی شامل تھے، انہوں نے تہران کے وسط میں آیت اللہ خامنائی کے قریب اسی علاقے میں ایک ساتھ ملاقاتیں کیوں کیں، وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ نے خطے میں وسیع فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے تعین کیا تھا کہ خامنائی کے قریبی مشیر یعنی وزیر دفاع عزیز نصیر زادے، ملٹری کونسل کے سربراہ ایڈمرل علی شمخانی، انٹیلیجنس کے نائب وزیر محمد شیرازی، پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور اور پاسداران انقلاب ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر سید مجید موسوی وہاں موجود تھے۔ اس آپریشن نے واضح کر دیا کہ گزشتہ چند مہینوں میں ایران کے اندر اسرائیل اور امریکی انٹیلیجنس کس قدر گہرائی تک پہنچ چکی تھی اور جب موقع ملا تو دونوں ممالک کتنی تیزی سے کارروائی کے لیے تیار تھے۔ ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے بتایا کہ اسرائیل باقاعدگی سے اپنے اہم مخالفین کے تمام رہنماؤں کی کسی نہ کسی طریقے سے نگرانی کرتا ہے۔ CNN کے مطابق اسرائیل بارہا ثابت کر چکا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس سروسز ایران کے اندر کس حد تک سرایت کر چکی ہیں، جہاں اس نے اعلیٰ فوجی افسران اور جوہری عہدیداروں کو قتل کیا ہے۔ لیکن جون میں اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل کے وزیر دفاع نے خود تسلیم کیا تھا کہ اسرائیل کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کا عملی طور پر موقع نہیں ملا، کبھی نہیں ملا۔ لیکن اس بار صورتحال مختلف بنتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسرائیل اور امریکہ کئی ہفتوں سے مشترکہ طور پر اس آپریشن پر کام کر رہے تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے CNN کی رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس سے متعلق مزید انکشافات کیے ہیں اور لکھا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو اس غیر معمولی تیزی کے ساتھ منظر عام سے ہٹایا جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حملے سے پہلے کے عرصے میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی ہم آہنگی اور انٹیلیجنس کے تبادلے کی کتنی گہری سطح موجود تھی، اور یہ بھی کہ خاص طور پر گزشتہ سال کی 12 روزہ جنگ کے بعد دونوں ممالک نے ایرانی قیادت کے بارے میں کتنی گہری معلومات حاصل کر لی تھی۔ انٹیلیجنس سے آگاہ افراد کے مطابق CIA نے اپنی معلومات اسرائیل کو فراہم کی، جن میں آیت اللہ خامنائی کے مقام کے بارے میں انتہائی درست تفصیلات شامل تھیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکومتوں نے اصل میں اندھیرے کی آڑ میں رات کے وقت حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ہفتے کی صبح تہران کے سرکاری کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجتماع سے متعلق معلومات سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طیاروں کے اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ بعد تہران کے وقت کے مطابق تقریباً صبح 9:40 پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں نے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ حملے کے وقت ایرانی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کمپاؤنڈ کی ایک عمارت میں موجود تھے، جبکہ آیت اللہ خامنائی قریب ہی ایک دوسری عمارت میں موجود تھے۔ گزشتہ جون میں جب ایران کے جوہری اہداف پر حملے کی منصوبہ بندی جاری تھی تو صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ جانتا تھا کہ آیت اللہ خامنائی کہاں چھپے ہوئے ہیں اور انہیں قتل کر سکتا تھا، مگر نہیں کیا۔ ایک سابق امریکی اہلکار نے بتایا کہ وہ انٹیلیجنس اسی نیٹ ورک پر مبنی تھی جس پر امریکہ نے 28 فروری کے دن بھی انحصار کیا، لیکن گزشتہ سال جون کے بعد سے امریکہ جو معلومات جمع کرنے میں کامیاب ہوا ہے وہ مزید بہتر ہو چکی ہیں۔ اس 12 روزہ جنگ کے دوران امریکہ نے یہ بھی سیکھا تھا کہ دباؤ کے وقت سپریم لیڈر اور پاسداران انقلاب کس طرح آپس میں رابطے کرتے ہیں اور کیسے نقل و حرکت کرتے ہیں۔ سابق اہلکار نے کہا کہ امریکہ نے اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی کا سراغ لگانے اور ان کی نقل و حرکت کی پیش گوئی کرنے کی اپنی صلاحیت کو مزید بہتر بنایا۔ آپریشن سے واقف افراد کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے اہم ایرانی انٹیلیجنس افسران کے مقامات کے بارے میں بھی مخصوص معلومات جمع کر لی تھیں۔ 28 فروری کو ایرانی قیادت کے کمپاؤنڈ پر حملے کے بعد ہونے والے حملوں میں ان مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں انٹیلیجنس رہنما مقیم تھے۔ BBC اردو نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے سید علی خامنائی تک پہنچنے کے ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایران میں موجود کوئی انسانی ذریعہ آیت اللہ خامنائی کی نقل و حرکت کی اطلاع دے رہا ہو، تاہم زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اہم ایرانی عہدیداروں کی تکنیکی بنیادوں پر نگرانی کی جا رہی تھی۔ گزشتہ سال جون میں ہونے والی
ایران اسرائیل 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام سے منسلک سائنسدانوں اور اعلیٰ حکام کو کامیابی سے نشانہ بنایا، اور بعد میں بتایا گیا کہ ان اہم افراد کی نقل و حرکت جاننے کے لیے ٹیلی کام اور موبائل فون سسٹمز تک رسائی حاصل کی گئی تھی۔ اس عمل کے دوران ان محافظوں یعنی باڈی گارڈز کی نقل و حرکت کو بھی ٹریک کیا گیا جو اہم ایرانی حکام کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ایران کو علم تھا کہ رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی دشمنوں کے نشانے پر ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت کو یقینی بنانے میں ناکامی ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی ایک بہت بڑی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے ایرانی رہبر اعلیٰ کی شہادت میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق بھی اہم انکشافات پر مبنی رپورٹ شائع کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب اعلیٰ تربیت یافتہ اور وفادار باڈی گارڈز اور ڈرائیور جو ایران کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ تعینات تھے تہران کی شاہراہ پاستور کے قریب اپنے کام پر آتے تھے جہاں خامنہئی ہفتے کے روز ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے، تو اسرائیلی ان تمام لوگوں پر نظر رکھتے تھے۔ اس معاملے سے واقف دو افراد کے مطابق تہران کے تقریباً تمام ٹریفک کیمرے برسوں سے ہیک کیے جا چکے تھے اور ان کی ویڈیوز کو خفیہ انداز میں انکرپٹ کر کے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سرورز تک منتقل کیا جاتا تھا۔ ایک ذریعے کے مطابق ایک کیمرے کا زاویہ خاص طور پر مفید ثابت ہوا، اس کے ذریعے معلوم کیا جا سکا کہ یہ افراد اپنی ذاتی گاڑیاں کہاں پارک کرتے ہیں، اور یوں سخت نگرانی والے کمپاؤنڈ کے ایک عام سے حصے کی اندرونی سرگرمیوں کی جھلک بھی مل گئی۔ پیچیدہ الگورتھمز نے ان سیکیورٹی اہلکاروں کے بارے میں مزید تفصیلات بھی بتائیں، جن میں ان کے پتے، ڈیوٹی کے اوقات، کام پر آنے کے راستے اور سب سے اہم یہ کہ وہ عموماً کس شخصیت کی حفاظت اور نقل و حمل پر مامور ہوتے تھے، سب شامل تھا۔ اس طرح وہ نقشہ تیار کیا گیا جسے انٹیلیجنس افسران پیٹرن آف لائف کہتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں ایک طویل مدتی انٹیلیجنس مہم کا حصہ تھیں جس نے آیت اللہ خامنہئی کے قتل کی راہ ہموار کر دی۔ ریئل ٹائم میں ملنے والا یہ ڈیٹا جو انٹیلیجنس کے سینکڑوں مختلف ذرائع میں سے ایک تھا، واحد ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے اسرائیل اور CIA نے یہ طے کیا کہ 86 سالہ آیت اللہ خامنہئی ہفتے کی صبح کس وقت اپنے دفتر میں ہوں گے اور ان کے ساتھ وہاں کون موجود ہوگا۔ اسی طرح اسرائیل نے شاہراہ پاستور کے قریب تقریباً 1 درجن موبائل فون ٹاورز کے مخصوص حصوں کو عارضی طور پر غیر مؤثر بنا دیا تھا، جس سے فون کال کرنے پر لائن مصروف محسوس ہوتی تھی تاکہ خامنہئی کے حفاظتی دستے کو ممکنہ وارننگ موصول ہی نہ ہو سکے اور کال کرنے پر ان کا نمبر مصروف آئے۔ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس افسر نے بتایا کہ بام گرنے سے بہت پہلے ہم تہران کو اسی طرح جانتے تھے جیسے ہم یروشلم کو جانتے ہیں، اور جب آپ کسی جگہ کو اس طرح جانتے ہوں، اس حد تک جانتے ہوں جیسے اپنی بچپن کی گلی کو جانتے ہیں، تو ایک معمولی سی غیر معمولی چیز بھی فوراً نظر آ جاتی ہے۔ اسرائیلی فوجی ریزرو کے بریگیڈیئر جنرل اور انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے 25 سالہ تجربہ کار افسر نے بتایا کہ اسرائیل نے بیرون ملک سینکڑوں افراد کو قتل کیا ہے، جن میں عسکریت پسند رہنما، جوہری سائنسدان، کیمیکل انجینئرز اور بہت سے بے گناہ شہری بھی شامل ہیں۔ خامنہئی اپنے اتحادی حسن نصر اللہ کے برعکس چھپ کر زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ حسن نصر اللہ نے برسوں زیر زمین بنکروں میں گزارے اور کئی اسرائیلی قاتلانہ حملوں سے بچے رہے، یہاں تک کہ ستمبر 2024 میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے بیروت میں ان کے ٹھکانے پر تقریباً 80 بام گرائے اور انہیں قتل کر دیا۔ اس کے برعکس خامنہئی نے عوامی طور پر اپنی ممکنہ شہادت کا ذکر کیا تھا اور اپنی جان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی تقدیر کے مقابلے میں غیر اہم قرار دیا تھا۔ بعض ماہرین کے مطابق وہ شہادت کی توقع رکھتے تھے، تاہم جنگ کے دوران انہوں نے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ آیت اللہ خامنہئی کا بنکر میں نہ ہونا غیر معمولی تھا۔ ان کے پاس 2 بنکر تھے اور اگر وہ وہاں ہوتے تو اسرائیل کے موجودہ بام ان تک نہ پہنچ پاتے۔ 2 باخبر افراد کے مطابق اس معاملے میں اسرائیلی انٹیلیجنس کو سگنلز انٹیلیجنس سے معلومات حاصل تھیں، جیسے ہیک کیے گئے ٹریفک کیمرے اور گہرائی تک رسائی رکھنے والے موبائل فون نیٹ ورک۔ ان میں سے ایک کے مطابق ان معلومات سے ظاہر ہوتا تھا کہ خامنہئی کی میٹنگ شیڈول کے مطابق ہو رہی ہے اور سینئر حکام اس مقام کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں ذرائع کے مطابق امریکیوں کے پاس اس سے بھی زیادہ ٹھوس معلومات تھیں، یعنی ایک انسانی ذریعہ بھی تھا۔ ایک سابق سینئر اسرائیلی انٹیلیجنس افسر نے بتایا کہ اسی وجہ سے اسرائیلی طیارے جو وقت پر درست مقام تک پہنچنے کے لیے گھنٹوں سے پرواز کر رہے تھے، تقریباً 30 درست نشانے والے ہتھیار داغنے میں کامیاب ہو گئے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ امریکہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جنگ شروع کر دیتا ہے۔ کبھی ایٹم بم کا بہانہ بناتا ہے تو کبھی دہشت گردی کو بنیاد بناتا ہے، پھر تباہی پھیرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے کتنے ممالک پر حملے کی اور ان پر کتنے اخراجات آئے؟ اس حوالے سے الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مہنگی اور تباہ کن غیر ملکی جنگوں میں امریکہ کی شمولیت ختم کرنے کا وعدہ کرنے کے باوجود صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کر دیا۔
جس میں ایران کی قیادت اور جوہری اور میزائل ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ سابقہ امریکی صدور کی طرح ٹرمپ نے بھی امریکی مفادات کے حصول کے لیے فوجی طاقت پر انحصار کیا ہے اور اس طرز عمل کو جاری رکھا ہے جو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے امریکی خارجہ پالیسی کی پہچان بنا ہوا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک اور واشنگٹن پر حملوں کے بعد سے امریکہ 3 بڑی جنگوں میں ملوث رہا ہے اور کم از کم 10 ممالک پر بمباری کر چکا ہے، جن میں ڈرون حملوں سے لے کر براہ راست حملوں تک مختلف نوعیت کی کارروائیاں شامل ہیں، جو بعض اوقات ایک ہی سال میں کئی بار کی گئیں۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد صدر جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی، یعنی ایک عالمی فوجی مہم جس نے امریکی خارجہ پالیسی کو از سر نو تشکیل دیا اور متعدد ممالک میں جنگوں، حملوں اور فضائی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرز کے تجزیے کے مطابق 2001 کے بعد امریکی قیادت میں ہونے والی جنگوں نے افغانستان، پاکستان، عراق، شام، یمن اور دیگر علاقوں میں تقریباً 9,40,000 افراد کی براہ راست جان لی ہے۔ اس میں وہ بالواسطہ اموات شامل نہیں ہیں جو خوراک، طبی سہولتوں کی کمی یا جنگ سے جڑی بیماریوں کے باعث ہوئیں۔ امریکہ نے 2 دہائیوں سے زیادہ جاری رہنے والے ان تنازعات پر اندازاً $5,800 ارب یعنی $5.8 ٹریلین خرچ کیے ہیں۔ اس میں $2,100 ارب محکمہ دفاع کی جانب سے، $1,100 ارب ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے، $884 ارب محکمہ دفاع کے بنیادی بجٹ میں اضافے کے لیے، $465 ارب سابق فوجیوں کی طبی دیکھ بھال کے لیے، اور مزید $1,000 ارب ان قرضوں پر سود کی ادائیگی میں شامل ہیں جو جنگوں کے لیے لیے گئے۔ پہلے سے خرچ کیے گئے $5,800 ارب کے علاوہ آئندہ 30 برسوں میں سابق فوجیوں کی دیکھ بھال کے لیے کم از کم مزید $2,200 ارب خرچ ہوں گے، یعنی 2001 سے لے کر اب تک امریکی جنگوں کی مجموعی متوقع لاگت $8 ٹریلین یعنی 8,000 ارب تک پہنچ جائے گی۔ 9/11 کے بعد پہلا اور براہ راست رد عمل افغانستان پر حملہ تھا، جس کا مقصد القاعدہ کو ختم کرنا اور طالبان کو اقتدار سے ہٹانا تھا۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم شروع کیا۔ ابتدائی حملے کے چند ہی ہفتوں میں طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن مسلح مزاحمتی گروہوں نے امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف طویل مزاحمت شروع کر دی۔ یہ جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ بن گئی، جو 4 صدور یعنی بش، اوباما، ٹرمپ اور بائیڈن کے ادوار پر محیط رہی اور 20 سال تک جاری رہی، اور پھر ہزاروں ارب ڈالرز، لاکھوں جانیں اور 20 سال ضائع کرنے کے بعد 2021 میں امریکی انخلا کے بعد طالبان نے دوبارہ افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا اور امریکی افواج اربوں ڈالرز کا اسلحہ چھوڑ کر چلی گئیں، جس کے اثرات بعد میں آج تک پاکستان بھگت رہا ہے۔ براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں براہ راست اندازاً 2,41,000 افراد مارے گئے۔ اس کے علاوہ لاکھوں افراد، جن میں زیادہ تر شہری تھے، بھوک، بیماری اور جنگ میں لگنے والے زخموں کے باعث جان سے گئے۔ اس جنگ میں امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے کم از کم 3,586 فوجی ہلاک ہوئے اور امریکہ کو اس جنگ پر اندازاً $2.26 ٹریلین یعنی $2,260 ارب خرچ کرنا پڑے۔ 20 مارچ 2003 کو صدر بش نے عراق میں جنگ شروع کر دی، اس بار یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ صدام حسین کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں، تاہم یہ دعویٰ بعد میں غلط ثابت ہوا۔ 1 مئی 2003 کو صدر بش نے مشن مکمل ہونے اور عراق میں بڑی جنگی کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا، لیکن اگلے کئی سال مسلح گروہوں کی پرتشدد کارروائیاں اور اقتدار کا خلا جاری رہا، جس نے داعش کو جنم دے دیا۔ 2008 میں صدر بش نے امریکی افواج کے انخلا پر اتفاق کیا اور یہ عمل 2011 میں صدر باراک اوباما کے دور میں مکمل ہوا۔ انہیں باضابطہ جنگی نہیں قرار دیا گیا، لیکن امریکہ نے بڑے پیمانے پر فضائی اور ڈرون حملے کیے۔ 2000 کی دہائی کے وسط سے CIA نے افغان سرحد کے ساتھ واقع پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے شروع کیے، جن کا ہدف القاعدہ اور طالبان کے وہ افراد تھے جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ وہاں سرگرم ہیں۔ یہ حملے دور سے لڑی جانے والی جنگ کے ابتدائی پھیلاؤ کی علامت تھے۔ اوباما نے اپنے دور صدارت کے ابتدائی برسوں میں خاص طور پر پاکستان میں ڈرون حملوں میں نمایاں اضافہ کیا۔ اسی دوران امریکہ نے صومالیہ میں القاعدہ سے وابستہ افراد کے خلاف فضائی حملے کیے اور بعد میں الشباب سے وابستہ جنگجوؤں کو نشانہ بنایا۔ یمن میں امریکی افواج نے القاعدہ کے رہنماؤں کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ 2011 میں لیبیا کے رہنما معمر قذافی کے خلاف بغاوت کے دوران امریکہ نے نیٹو کی قیادت میں لیبیا میں مداخلت میں حصہ لیا۔ امریکی افواج نے نو فلائی زون نافذ کرنے کے لیے لیبیا میں فضائی اور میزائل حملے کیے۔ قذافی کو اقتدار سے ہٹا کر قتل کر دیا گیا اور لیبیا طویل عدم استحکام اور گروہی لڑائیوں کا شکار ہو گیا۔ 2014 میں امریکہ نے شام کی جنگ میں داعش کو شکست دینے کے مقصد کے تحت مداخلت کی۔ عراق میں اپنی مہم کو وسعت دیتے ہوئے امریکہ نے شام میں مسلسل فضائی حملے کیے اور زمینی سطح پر مقامی اتحادی افواج کی حمایت کی۔ عراق میں
امریکی افواج نے عراقی فوجیوں کو مشاورت فراہم کی، داعش کے باقی رہ جانے والے عناصر سے لڑائی کی اور ایرانی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس تناظر میں 2020 میں ٹرمپ کے حکم پر کیے گئے ایک حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے پہلے گزشتہ سال جون میں مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کر دیا اور 12 دن کی جنگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد اب ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر کے مشرق وسطیٰ میں جنگ چھیڑ چکے ہیں، جس میں خود امریکی حکام کے مطابق ابتدائی 6 دنوں میں 12 ارب ڈالر سے زائد خرچ ہو چکے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔